जज़ाक अल्लाह तारिक भाई, आपने हमें टाइम दिया। और तारिक भाई, एक्चुअली ये जो वन टू वन गपशप मैंने इसका नाम रखा है सिलसिले का, तो इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि हम अ, उन शख्सियात को जानें जो इन आवाज़ों के पीछे हैं, वो असल में थे कौन, हैं कौन। तो शुरू में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं कि जिसके अंदर जैसे आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा, नहीं सॉरी, हर दफ़ा मेरे मुंह से निकलता है सॉरी। क्यों पैदा हुए? ये वैसे अच्छा सवाल है, गौर करना चाहिए। चले, हंसना भी चाहिए, हंसना भी ज़रा अच्छा होता है। तो जी कहाँ जी। पैदा हुए, बचपन में माहौल कैसा था, तालीम कितनी हासिल की, यानी कि अपने हमें उस तारीख से मिलवाएं कि जो छोटा सा अ, शुरू से थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, जितना आप बताना चाहते हैं इजीली। जी, पहली बात ये कि जो आपने लिखा ना, स्वीडन की इल्मी फिजाओं का रोशन चिराग, तो ये मैं समझती हूँ बहुत मुबालगा रही है, आपकी बहरहाल मोहब्बत है, वरना मैं तो इस काबिल नहीं समझता कि मैं कोई इल्मी फिजाओं का रोशन चिराग हूँ। मैं तो अब बहुत, मैं जब पढ़ता हूँ इतना कुछ, तो मुझे लगता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, इतना कुछ है जो अभी जानने वाला है। तो बहरहाल वो आपकी शुक्रिया ज़र्रा नवाजी का। दूसरी बात ये कि नहीं, मैं वैसे दिल तो से लिखती हूँ, मैं ये जी बिल्कुल जो मुझे लगता है मैं बस वो लिखती हूँ। हाँ जी, जी जी बताएं। ठीक। तो मेरी पैदाइश हुई थी 9 जनवरी 1955। अब मुझे तो होश नहीं थी, लेकिन बहरहाल मुझे बताया यही गया है। तो इस लिहाज से मेरी उम्र इस वक्त 70 से ऊपर तजावज़ कर चुकी है। तो शुरू का तो मुझे माशाल्लाह। ज़्यादा याद नहीं है कि मतलब अपनी ज़िंदगी में जो बचपन मुझे बिल्कुल नहीं याद। एक चीज़ जो मुझे बताई गई थी कि मैं एक दफ़ा गुम गया था लाहौर में, वसनपुरा में हम रहते थे। तो वो मुझे भी नहीं याद कि मैं वहाँ रहता था या कि बिल्कुल ज़हन में नहीं है, लेकिन बताया गया था मैं गुम गया था। तो फिर बहरहाल शुक्र है कि मिल गया वरना आपसे आज मुलाकात न होती। और उसके बाद अगर मैं देखूँ अपनी स्कूल की ज़िंदगी, तो वो भी बहुत थोड़ी सी याद है, इतनी ज़्यादा नहीं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था, बीएससी ऑनर्स जब मैंने करनी थी, केमिस्ट्री मैंने सब्जेक्ट्स क्या सब्जेक्ट था थे? मेरा, केमिस्ट्री, अच्छा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री यानी बीएससी ऑनर्स। तो वहाँ पे मैं ओल्ड कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी था ना, वहाँ पे मैंने दाखिला लिया था। तो ये तकरीबन अब बात है मेरा ख्याल 72-73 की, शायद 72 की बात है, क्योंकि वो 3 साल का कोर्स था और उसके बाद 1 साल में फिर आपकी मास्टर्स हो जाता है। तो इस लिहाज से वो मैंने लिया था। तो वो फिर मेरा ख्याल है 2 साल मैंने वो किए थे, अभी मुकम्मल नहीं था। तो ये 74 का वाक़या हो गया, जब वो राइट्स हुए थे ना, वो निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा का लाहौर और रबवा से गुजरना, और फिर वहाँ उसके बाद फिर जो सारे राइट्स हुए, वो उस वक़्त की बात है कि उस वक़्त मैं कितनी 19 साल उम्र थी मेरी। तो वो मुझे सारा कुछ याद है, वो जो कुछ वहाँ पे हुआ था। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मुझे थोड़ा सा याद है कि एक दफ़ा मैं अपने वाले साहब, मैं पैदाइशी अहमदी हूँ, मेरे वाले साहब ने 1940 में जमात अहमदिया को ज्वाइन किया था। तो मैं चूँकि पैदाइशी अहमदी हूँ, तो ज़ाहिर है कि हमारे शुरू से खिलाफत के साथ हमारा 1940 ताल्लुक़ में, था, यानी कि खलीफा सानी के ज़माने में। खलीफा सानी के ज़माने। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो पहले वो उन्होंने ब्राहीन अहमद, जैसे वो उन्होंने मुझे बताया था कि ब्राहीन अहमदिया उन्होंने, क्योंकि वो जुस्तजू थी उनकी कि वो तलाश करें कि मज़हब के मतलब। तो वो कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में गया मैं, तो मुझे समझ नहीं आई कि कुछ वो बयान ऐसा करते थे जो मेरी समझ से बाहर था। तो कहते हैं आखिर जब मुसलमानों मौलवियों के साथ मिलने के बाद मैं फिर एक पादरी के पास गया, वो अंग्रेज़ पादरी था। तो उसके पास वो गए जानने के लिए कि ये ईसाइयत का क्या सब मैसेज है। तो कहते उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि ये खुदा 3 है, और एक 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 वो अलहदा अलहदा भी हैं, और तीनों मिलकर भी एक खुदा है।
تو کہتے جب اس نے کافی دیر مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مجھ سے پوچھا تمہیں سمجھ آئی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ایک وہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں اور تینوں مل کر بھی ایک بنتے ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس نے مجھے وہ فقرہ بولا کہ Asian mind does not possess the capacity to understand the delicate philosophy of Trinity۔ یعنی اس نے کہا کہ جو ایشیائی دماغ ہے نا، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تثلیث کی خوبصورت اور ڈیلیکیٹ فلسفی کو سمجھ سکے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر تو میرا دماغ اس قابل نہیں ہے، تو یہاں تو پھر مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو پھر بہرحال ہم آخر میں بولتے ہیں کہ وہ پھر ان کو کسی نے نا براہین احمدیہ دی پڑھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں تو اس وقت میری یہ حالت تھی کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق میرے دل میں جو سنا ہوا تھا بڑی سخت شدید قسم کی نفرت تھی، کیونکہ مولویوں سے سنا ہوتا کہ وہ اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں۔ تو کہتے جب میں براہین احمدیہ پڑھتا تھا تو مجھے تمام سوالوں کے جواب میرے اس میں ملنا شروع ہو گئے، لیکن وہ نام سے اتنی نفرت تھی کہ باقاعدہ کہتے ہیں میں نے کاغذ کی قطریں کاٹ کے ان کو لم لگا کے وہاں جہاں مرزا غلام احمد لکھا تھا اس کے اوپر میں نے چپکا دی، اتنی نفرت تھی مجھے مرزا غلام احمد اسلام سے۔ ہاں، تو کہتے ہیں لیکن جب میں نے براہین احمدیہ ساری پڑھ لی تو میں نے کہا یہی سوال تو میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، ان کا جواب تو سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ براہین احمدیہ ساری والیومز، ہاں جی، براہین احمدیہ کی اس وقت ساری کتب جو تھی نا جلدیں، 4 جلدیں تھی اس وقت۔ یا مگر تو سب کہنے سے لگے ہارڈ ہیں وہ۔ ہاں جی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مولانا محمد علی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے مولانا محمد علی صاحب کی جو وفات ہے وہ کس وقت ہوئی تھی، وہ میرے ذہن میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی بات انہوں نے مجھے کہی تھی کہ مولانا محمد علی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ تو وہ پھر نا لاہوری جماعت میں آ گئے میرے والد صاحب، اچھا ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان جو میسیج مولانا محمد علی صاحب نے دیا وہی انہوں نے ریسیو کیا، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں، اس وجہ سے یہ درست ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو کہتے اس وجہ سے میرے دل میں خلافت کے خلاف بڑی بغض پیدا ہو گیا، جو ظاہر ہے کہ ان کا آپس میں تو بہت تھا نا، لاہوری اور جماعت قادیان کا آپس میں، تو میرے شروع میں تو دل میں بہت نا زیادہ ہوگا، بہت تھا شروع میں اس وقت تو۔ ہاں جی، صحیح۔ تو کہتے کہ یہ پھر ایک دفعہ وہ کیونکہ وہ ملٹری میں تھے، انگریز کی فوج تھی ظاہر ہے اس وقت، تو وہ جنگ عظیم کے قریب کا زمانہ تھا میرا، 42-43 کا۔ تو کہتے اس وقت میری برما میں پوسٹنگ ہوئی تھی، تو میں نے سنا کہ جماعت احمدیہ کا کیا آ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ بس اب یہ مولوی آئے گا نا تو میں نے اس کا اتنا برا حال کرنا ہے کہ وہی تو بھاگ جائے گا۔ کہتا ہے یہ دل میں سوچ کے میں کیا، اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے جو نام بتایا تھا وہ یہی تھا، مولوی شیر علی صاحب، اچھا میرا خیال ہے کہ یہی تھا۔ تو کہتے ہیں وہ مولوی شیر علی صاحب وہاں آئے تھے، کہتے وہ جہاز سے اترے ہیں وہاں پہ، تو اب مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وہ ایئرپورٹ ہے کہ پانی والا جہاز تھا، بحری جہاز تھا، یہ مجھے تفصیل یاد نہیں، بعد میں مجھے خیال ہے۔ لیکن بہرحال جب وہ پہنچے وہاں پہ، کہتے میں نے ان کو نہ سلام کی نہ دعا، اور میں نے جو میرے دل میں مغلظات تھے وہ میں نے ان کے متعلق بولے، کیونکہ غصہ مجھے ان کے اوپر بڑا تھا کہ یہ تو حضرت مسیح موعود کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ اس وجہ سے، اور جو بھی بغض ان کے دل میں تھا۔ تو کہتے مولانا شیر علی صاحب میری بات، میں ان کو گالیاں نکال رہا تھا اور وہ چپ کر کے سن رہے تھے۔ کہتے جب میں گالیاں نکال کے تھک گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ تو کہتے میں پھر اس سے اتنا شرمندہ ہوا کہ کیا میں نے ایسے اتنا زور لگایا کام کا۔ تو بہرحال اس وقت پھر وہ مبائن کی جماعت میں شامل ہو گئے مولانا شیر علی صاحب کی تبلیغ سے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم روا جاتے تھے تو ہم مولانا شیر علی صاحب کے مکان پر جایا کرتے، وہ تو وفات پا چکے تھے،
لیکن وہ ہمیں لے کے وہاں جاتے تھے. ان کے میرے خیال بچے تھے, فیملی ہوتی تھی, کوئی ان کے بیٹوں کے فیملی ہوگی. تو وہ ربوہ میں پھر ہم جب جلسہ سلانے پہ جایا کرتے تھے تو ہمارا اسکیجول جو ہوتا ہے نا اس میں یہ ضرور شامل ہوتا تھا کہ مولانا شیر علی صاحب کے گھر میں ہم نے ایک دفعہ ضرور حاضری دینی ہے. تو یہ مجھے یاد ہے. طارق بھائی میں چلغوزے لائی ہوں تو ہاں جی. آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ننا طارق, اس کے کتنے بہن بھائی تھے اور نمبر کیا تھا؟ ہم 4 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں. اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک ہمارا اور بھائی تھا, وہ وفات پا گیا تھا پیدائش سے کہ تھوڑی بار ہی. تو ہماری سب سے بڑی بہنیں 2 بڑی بہنیں تھیں اور وہ تو ابھی بھی موجود ہیں, حیات ہیں. حالانکہ مجھ سے وہ بھی, اب میں 71 سال کا تو مجھ سے کم از کم 20 سال تو بڑی ہیں. تو اچھا, قریب ہوں گی کم از کم. اللہ صحت کے ساتھ تو رکھے. تو آپ کا جی, نمبر کون سا تھا تو 4 بھائیوں میں؟ 2 بہنوں کے بعد پھر ایک بھائی تھا, مجھ سے وہ 5 سال بڑا تھا. یعنی 2 بہنوں کے بعد تقریباً 15 سال کے بعد پھر اولاد ہوئی ہمارے والدین کو. تو وہ میرا ایک بھائی ہے مجھ سے 5 سال بڑے ہیں, اور اس کے بعد پھر 2 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. صحیح. تو آپ تو پھر بہنوں کے بڑے لاڈلے ہوں گے. ہاں بہت لاڈلے. وہ تو ہمیں تو لگتا ہے تو ہماری ماں ہی وہ ہے ہماری بڑی بہن. اتنا اتنے اتنا لاڈلے. فرق ہے. جی. اچھا, وہ جو شرارتی سا طارق, وہ اس کولڈ سویڈن میں کیسے پہنچا؟ اگین آپ ہاں جتنا شیئر کرنا چاہتے ہیں اتنا کریں, ہاں جی. ہاں باقی نہیں آپ نہیں, کا وہ دیکھ کوئی لیں. نہیں, یہ ساری باتیں میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں, اس لیے کوئی اس میں سیکرٹ نہیں ہے. یہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ 1974 میں جو یہ واقعات ہوئے ہیں نا, اس وقت اب اگر میں جب یہ پہلی دفعہ جب خبر آئی نا اس کی کہ ملتان میں یہ واقعہ, ملتان میں نہیں ربوہ کے اسٹیشن پہ, تو وہ میں نے ایک اخبار میں پڑھی. اس وقت میں یونیورسٹی میں ہی تھا, پنجاب یونیورسٹی میں. تو میرے کبھی ذہن کے کوئی گمان میں بھی نہیں تھا کوئی ایسا کوئی واقعہ یہ خاص. لیکن وہ اس کے بعد اسی دن سے اتنی نفرت پھیلی کہ وہ یہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کی ہمیں مشکل پڑ گئی. اتنے لوگ اس وقت مخالف تھے کہ جہاں بھی اگر کوئی مل جائے احمدی تو اس کو مار کے ہم ثواب دارین حاصل کریں اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں. اتنا زیادہ نفرت تھی. تو شروع میں تو مجھے دونوں پتہ طرف نہیں سے چلا تھی کہ یا جب میں نے مسلمانوں کی طرف جی زیادہ تھا, یا دونوں طرف سے مسلمانوں کی نفرت طرف کا سے, تھا؟ اچھا, مسلمانوں کی طرف سے نفرت تھی. یعنی یہ اس واقعے کے بعد, اس سے پہلے تو ہم مل جل کے سارے رہتے ہیں, سب کو پتہ بھی تھا کہ میں احمدی ہوں, لیکن اس پہ کبھی ہماری بات نہیں ہوئی تھی آپس میں. لیکن اس واقعے کے فوراً بعد چند گھنٹوں میں ہی ایسا تبدیلی آئی کہ وہ سخت مخالفت شروع ہو گئی. اور ہاسٹل وغیرہ میں جو لڑکے تھے, کئی لوگوں کو جان سے بھی انہوں نے مار دیا, لیکن کئیوں کو مارا پیٹا بہت زیادہ. اس طرح سارا کچھ ہوا وہاں پہ. اچھا. تو وہ پھر اصل بات یہ تھی کہ ہم رہتے تھے رحمان پورہ میں, اس کا نام تھا ٹاؤن کا. وہ رحمان پورہ جو ہے نا وہ مسلم ٹاؤن اور وحدت کالونی کے درمیان ہے, جہاں پہ وحدت کالونی نیو کیمپس ہے نا, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے لاہور کا. نہیں, میں پیدا ہونے اچھا, فیصل آباد گئی تھی, ویسے کراچی میں رہے ہیں. ہاں لیکن ٹھیک ہے, آپ چلے بتائیں, جو بہت سارے جانتے ہیں لوگ ان کو سننے پتہ والے چل ہیں جائے گا. سر. ایک نیو کیمپس جو ہے وہ دوسری طرف تھا اور اولڈ کیمپس اور طرف, تو اس کے درمیان ہمارا گھر تھا رحمان پورہ میں. تو وہاں ہمارے گھر میں نا ایک طرح کی ہمارا سینٹر تھا وہاں کا, ہمارے محلے کا. اور ہمارے گھر نا نماز بھی ہوا کرتی تھی, اور کبھی کوئی جلسہ وغیرہ بھی, جیسے سیرت النبی جلسہ یہ. اور اتنا کئی دفعہ رش ہو جاتا تھا ہمارے لوکل احمدیوں کا کہ باہر گلی میں پھر ان کے لیے کئی دفعہ شامیانہ لگانا پڑتا تھا یا کرسیاں وغیرہ رکھنی پڑتی تھی. اور ہمارے محلوں کے لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کبھی کسی نے کچھ نہیں آ کے کہا. بلکہ میرے والد صاحب نے اپنے نام کے ساتھ احمدی لکھا ہوتا ہے, وہ جو پوسٹ بورڈ ہوتا ہے نا, پوسٹ باکس جو باہر لگا ہوتا ہے, اچھا, اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے احمدی. اتنے وہ مطلب پراؤڈ تھے اس چیز پہ. تو ٹھیک. لیکن جب یہ 74 کا واقعہ ہوا نا, پھر ہمارا گھر جو ہے نا وہ ایک نشانہ بن گیا خاص. اور پھر ظاہر کہ میں اور میرے 3 بھائی تھے, مجھ سے 2 چھوٹے تھے, وہ ہم وہاں پہ ظاہر جوان جو ہوتے ہیں لڑکے, ان کے ساتھ پھر زیادہ پرخاش ہوتی ہے.
اور جو میرا مجھ سے چھوٹا بھائی تھا درمیانی بھائی وہ ذرا بڑا سخت قسم کا تھا, ریئیکٹ کرتا تھا بڑا. تو ہم تو تینوں میں سے سب سے چھوٹا بھائی تھا, وہ تو کافی چھوٹا تھا, میرا وہ 5 سال کا تھا اس وقت, اس کو تو اتنی بات کا سمجھ نہیں تھی. تو یہ پھر ہمارے خلاف بہت زیادہ نا ایجیٹیشن شروع ہو گیا. ہمارا بائی کٹ کر دیا گیا, دودھ لینے جاتے تھے وہ پھینک دیتے تھے, دکانوں کو کہہ دیا کہ ان کو آپ نے سودا نہیں دینا. یہ سارا کچھ ہمارے پاس بائی کاٹ جو ہوتا ہے نا, سوشل بائی کاٹ, یہ ہم نے وہاں پہ پھر ہمارے اوپر یہ سارے کچھ نسخے آزمائے گئے. اور ہمارے گھر کے باہر یہ لفنگے لڑکوں کی ٹولیاں ہر وقت وہ آوازیں کستے رہتے تھے اور ہمیں گالیاں نکالتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. تو ظاہر ہے جوان آدمی کے دل میں تو بڑا غصہ آتا ہے اس چیز کا. تو وہ جو میرا مجھ سے 1 سال چھوٹا بھائی تھا اس میں بڑا غصہ تھا. تو وہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. تو اس وقت ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا. وہ میرے بھائی اس وقت نا ڈینمارک میں رہتے تھے, یعنی اس واقعے سے پہلے ہی. تو وہ جلدی سے پھر ہم نے جو انتظام بڑے کیا کہ بھائی, وہ فوراً, جی میرے سے بڑے بھائی 5 سال بڑے ہیں مجھ سے وہ. اچھا تو اس وقت وہ ڈینمارک آ چکے تھے, وہیں پہ ان کی مطلب رہائش تھی 25-26 سال فیملی. کے ہوں گے اس وقت وہ. ہاں جی, ہاں وہ بھی چھوٹے تھے ظاہر ہے. تو ٹھیک ہے. وہ پھر وہاں پہ پھر ہم نے نا اس کو بھیجا. تو وہ ڈینمارک میں تو کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہوا تھا, جرمنی میں تھا. تو پھر اس کو ہیمبرگ بھیج دیا, ابھی تک وہ وہیں پہ سیٹل ہے اس وقت سے, میرا چھوٹا بھائی. تو اس کے بعد پھر میرے ساتھ بھی وہی مسئلہ شروع ہو گیا. تو وہ پھر میں بھی آ گیا یہاں ڈینمارک, اور پھر ہم نے سوچا کہ سویڈن میں ہم جاتے ہیں, وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے میں سویڈن آ گیا. تو اس وقت مجھے کچھ نہیں تھا پتا ڈینمارک کدھر ہے, سویڈن کدھر ہے, اراؤنڈ کوئی نام بھی نہیں پتا 75 کی تھا. بات ہے یہ, 75-76 کی. 75 فیبروری میں آیا تھا میں, مجھے ابھی تک یاد ہے. تو اس وقت تو کوئی اور سخت پاکستانی برفیں ادھر پڑی ہوئی ہوگا تھی, ہی میں نے نہیں. اپنی زندگی میں پہلی دفعہ برف دیکھی کہ میں, آپ سوچیں سویڈن میں آ کے. تو وہ 75 فیبروری کی یہ بات ہے. تو اس کے بعد پھر ہماری اس وقت جماعت سویڈن کا نا کوئی ہماری یہ مسجد نہیں تھی, بلکہ ہم نے ایک کوئی عمارت لی ہوئی تھی کرائے پہ. تو جہاں پہ ہماری مطلب یہ مشنری جو تھی ایکٹیویٹی وہ ہوتی تھی. تو سٹی حضرت کون سا خلیفہ, تھا؟ یہ 75 کی بات ہے. سٹی, شہر کون سے شہر میں آپ لوگ؟ یہ گوتھنبرگ, گوتھنبرگ. ہاں جی, اچھا گوتھنبرگ میں, ہاں ٹھیک ہے. جی. تو وہاں پہ وہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث مرزا ناصر احمد صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے وہاں پہ. تو وہ پہلی دفعہ ہم نے ان کو اتنا قریب سے دیکھا, کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو یہی تھا کہ جلسہ سلانا پہ کہ وہ دور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ مطلب وہ بڑی انجوائمنٹ تھی ہمارے لیے, بڑی سعادت کا ہمارے لیے موقع تھا کہ خلیفہ وقت ہمارے پاس ہے, اور ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ہاتھ لگا کے چھو بھی سکتے ہیں, بلکہ ان کی وہ پاؤں دبانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. تو اس لحاظ سے وہ بڑا ایک یادگار تھا. یہ 75 کے آخر کی بات ہوگی شاید. تو اس کے بعد پھر 76 میں ہماری پہلی مسجد وہاں پہ بنائی گئی, ہوکسبو ہوئڈ میں, گوتھبرگ میں, کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارا وہی تھا, عمارت سی تھی نا. تو 1976 میں ہم نے پھر وہ بنائی. تو وہ بھی مجھے یاد ہے, وہاں پہ پھر وہ اس کا افتتاح کرنے کے بھی آئے تھے حضرت خلیفہ صالح صاحب. تو پھر 1900 میں بڑا ایکٹیو رہا ہوں جماعت میں. میں نیشنل جنرل سیکرٹری تقریباً سارا وقت رہا ہوں, اور نائب امیر بھی رہا ہوں, پھر نیشنل سیکرٹری امور خارجہ بھی رہا ہوں. تو کتنے تھے اس وقت, لائک پاکستانی یا ایم ڈی اردو بولنے والے؟ جب ہم یہاں آئے ہیں اس وقت تو میرا خیال کتنے 20-30 ہوں گے. تو پھر جب یہ پھر تقریباً بعد میں 70 یعنی 90 تک میں اگر حساب لوں تو 500 کے قریب ہو گئے تھے. اور وہ ہم نے کوئی نئے احمدی نہیں کیے, بلکہ وہی لوگ تھے, بچے پیدا ہوئے ہمارے, تو اس کے بعد پھر کئی لوگ نئے آئے. لیکن یہ نہیں کہ ہم نے کوئی نئے احمدی بنائے ہیں, سویڈش یا کسی اور کو نہیں بنایا احمدی. وہ ایک زمانہ تھا نا,
यंग लड़कों की एक पूरी खेप आई थी, आई थिंक 81 में, 84 में। 84 में, ठीक है। हाँ मलिक नसीम और हाँ, वो भी सारे के बड़ा सारे। इंटरेस्टिंग था बेचारा। तो अच्छा। वो सारे लोग जहाज भर भर के आ रहे हैं। तो फिर स्वीडन वालों ने सोचा कि अगर हम किसी एक को वीज़ा इस वजह से दे दें कि जमात अहमदिया को वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फिर तो पूरे जमात अहमदिया पाकिस्तान इधर आ जाएगी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमने ये नहीं करना कि जो भी अहमदी है उसको वीज़ा दे देना, बल्कि हम हर एक इंडिविजुअल केस देखेंगे, अगर वो वाकई जेन्युइन हुआ तो देंगे। लेकिन वो सारों को निकाल दिया इन्होंने। वो लेकिन अच्छा। आपको पता है जमात अहमदिया के लोग, जो एक शख्स बाहर निकलता है वो फिर पाकिस्तान वापस तो नहीं जाता। तो उनमें से अक्सर हाँ। जर्मनी चले गए, कुछ कनाडा चले गए। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कोई इक्का दुक्का ही होगा जो वापस गया होगा। तो बहरहाल वो सारे के सारे, लेकिन स्वीडन से वो निकल गए क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था उनको। हाँ, स्वीडन में उस ज़माने की मुझे लगता है सिर्फ 2-3 लोगों को ही मैं जानती हूँ जो उस हाँ टाइम जी, पे आए हाँ थे, जी। 84 में। हम्म, ठीक है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर आकर स्टडी की, मतलब आप तो यंग एज में आ गए। हम्म। हाँ, मैं यहाँ आ पे गया क्या तो उस किया? वक्त। हाँ, यहाँ आके फिर मैंने 5 साल तो मैंने ट्राम चलाई है, क्योंकि पहले तो अभी लैंग्वेज भी नहीं इतनी आती थी लैंग्वेज बैरियर ये। नहीं है, बिल्कुल। हाँ, तो वो उसके लिए वक्त था। फिर उसके बाद तकरीबन 5 साल बाद फिर मैंने कहा कि अब मैंने स्टडी करनी, मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं बहाने बहाने से ये करता रहूँगा, तो फिर मेरी स्टडी नहीं होगी। तो बहरहाल वो फिर मैंने यहाँ पे कंप्लीशन की, और फिर मैंने डेंटल जो कॉलेज है उसमें फिर दाखिला मैंने मिला मुझे, ये अच्छा, गौतमबर्ग का माशाल्लाह। डेंटल कॉलेज। तो फिर डेंटल कॉलेज से जब मैंने डेंटिस्ट्री पढ़ी तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे शौक तो डॉक्टर बनने का था। तो उस वक्त तो इतनी अकल नहीं थी। मैंने सोचा डॉक्टर डेंटल डॉक्टर एक जैसे शायद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत फ़र्क था। तो बहरहाल वो उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया ओरल हेल्थ साइंसेस में, और हेल्थ साइंसेस में भी मास्टर किया। फिर मैंने रिलीजन हिस्ट्री में भी मास्टर्स किया। तो फिर मुझे ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की जॉब मिल गई, मतलब लेक्चरर की, फॉलन यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो वो माशाल्लाह। तकरीबन, हाँ जी, 13 साल फिर मैंने वहाँ पे लेक्चरशिप की। तो फिर वहाँ पे जो हम पढ़ाते थे ना, मतलब मेरे स्टूडेंट में नर्सेज भी थी, और डेंटल हाइजीनिस्ट भी थे, और सोशल साइंसेस के वाले भी थे। तो वो फिर तकरीबन 13 साल के बाद वो फिर हमारी वहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट था ना, उसको उन्होंने तहलील कर दिया। तो इस वजह से हम अनएम्प्लॉयड हो गए। लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर ही मुझे सुलेफ्सियो जो जिम्नासियत है ना, यानी कॉलेज, उसमें जी, फिर मुझे प्रिंसिपल की जॉब मिल गई। तो माशाल्लाह। वो तकरीबन मैंने, मेरा ख्याल 5 साल तक वो वही में कि मैं सुलेफ्सियो रहा हूँ, और उसके बाद फिर मेरी पेंशन हो गई। सही। तो तारिक भाई, ये जो रूहानी ख़ज़ाइन पीने का, जिस तरह से हाँ, आपको ऐसा लगता है कि ये आपने कब शुरू किया? अच्छा, इससे पहले देखें, एक वक्त था मेरा ख्याल, मैं स्वीडन में तो 20 साल की उम्र में आ गया था, लेकिन कोई 30 साल की मेरी एज थी जब मुझे तवज्जो पैदा हुई कि मैं तो पैदाइशी अहमदी हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे कुछ इल्म हासिल करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई जिस मसलक से मैं बिलोंग करता हूँ उसके लिए मेरे को दलील भी है, कि या वैसे ही बस इस वजह से हूँ कि मैं पैदाइशी अहमदी हूँ। तो फिर मेरी तवज्जो हुई, मैंने किसने रूहानी दिलवाई? ख़ज़ाइन कोई पढ़ना वाक़या शुरू। हुआ था जी, या नहीं फिर नहीं, ऐसे ही? दिल के अंदर ही एक ख्याल आया बस। अच्छा, अच्छा, सही है। हाँ, बल्कि उससे पहले तो एक पीरियड था जो मैं नमाज पढ़ना भी समझता था कि ये क्या फ़ायदा है इसका, क्योंकि जो आप देखें, जो लोग भी नमाज तर्क करते हैं ना, उनके जहन में आम तौर पे यही वाले दलाइल होते हैं। देखें जी, नमाज पढ़ने वाले भी सारे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब नमाज उनको कोई फ़ायदा नहीं होती, बल्कि नमाज का दावा तो ये है कि ये नमाज बुराइयों से आपको दूर करती है। तो हम देखते हैं कि नमाज पढ़ने वाले, वो नमाज पढ़ने से पहले भी फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो भाग के नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर दोबारा फ्रॉड शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है नमाज में कोई फ़ायदा नहीं। एक ये दलील थी हमारे पास। दूसरी दलील जो बड़ी मजबूत दलील थी उस वक़्त हमारे ख़्याल में, कि
نماز تو اصل تو نماز وہی ہے کہ بڑی توجہ سے اور بڑی ہائی کوالٹی کی نماز ہو، ورنہ دوسری نماز کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. فویل للمصلین. تو یہ بھی ہماری دلیل تھی کہ اگر ہم اچھی نماز نہیں پڑھ سکتے اس نماز کا کیا فائدہ. تو یہ دونوں دلائل اگر سے مطلب بہت ہی کمزور ہیں، لیکن اس وقت ہمیں بڑے اچھے لگتے تھے نماز چھوڑنے کے لیے. لیکن بہرحال ایک وقت آیا، 30 سال کی میری عمر تھی، تو مجھے پھر خدا تعالیٰ کی طرف مطلب توجہ ہوئی. اپنے دل میں ہوا، کسی کے کہنے سے نہیں ہوئی. تو پھر میں نے مطلب اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ میں پڑھوں تو صحیح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے کیا، تو وہ لکھا کیا ہوا ہے. تو پھر میں نے اس کو پڑھا اور مجھے لگا کہ یہ جو بھی انہوں نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے، اور میں اس کو اون کرتا ہوں. اور میرا پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ذاتی ایمان ہو گیا. وہ ایمان نہیں تھا جو مجھے پیدائش سے ملا تھا. لیکن مجھے خلافت کے متعلق میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا کوئی خیال، کیونکہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ جب حضرت مسیح موعود سچے ہیں تو ظاہر ہے یہ خلافت بھی، کیونکہ ان کی کنٹینویشن ہے تو یہ بھی سچی ہی ہوگی. تو اس وجہ سے اس کے متعلق میں نے کبھی اسٹڈی نہیں کی اس لحاظ سے. صحیح. لیکن جمبا صاحب کب آپ کی لائف میں آئے؟ ہاں جی، تو میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ 2014 میں میں پرنسپل بھی تھا اپنے کالج کا، اور مجھے ریلیجن ہسٹری میں بھی مطلب ہوئی دلچسپی. تو میں نے کہا چلو میں ویسے ہی شروع کر دیتا ہوں شغل کے طور پر. تو میں نے یونیورسٹی میں داخلہ بھی لیا، اور وہ میرے لیے آسان بھی پڑا تھا کیونکہ میری پہلی سبجیکٹ میرا تھا وہ، تو وہ میں نے بڑی آسانی سے کر بھی لیا. تو وہاں پہ جب ماسٹرز کا تھیسس میں نے لکھنا تھا نا ریلیجن ہسٹری میں، تو اس وقت میرا تھیسس کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو برکات و دعا ہے نا، وہ انہوں نے لکھی تھی سر سید احمد خان صاحب کی کتاب دعا الاستجابہ کے مقابل پر. یعنی ان کے متعلق اور ان کو جھٹلانے کے لیے لکھی تھی کہ جو خیالات انہوں نے اس میں لکھے ہیں وہ درست نہیں ہیں. تو انہوں نے برکات و دعا لکھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آرگومنٹیشن تھیوری کو بیس کر کے میں ان دونوں کتابوں کی جو آرگومنٹیشن ہے نا، میں اس کا مقابلہ لکھوں، مطلب کمپیریزن، اور اس کے حساب سے دیکھوں کہ کون اپنے دلیل میں سچا ہے. آرگومنٹیشن یعنی مذہب کے لحاظ سے نہیں بلکہ آرگومنٹیشن تھیوری کے لحاظ سے، کہ جو آدمی خیال کرتا ہے اس کی آرگومنٹیشن وہ کیسے کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے وہ میں نے چونکہ تھیسس جو لکھنا تھا اس کے لیے بیک گراؤنڈ نالج کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ نے تمہید جو باندھنی ہوتی ہے نا تھیسس کے لیے، اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے مختلف چیزوں کو. تو اس لیے میں نا انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا. یہ تو جمبا صاحب کا سائٹ میرے سامنے، یہ میرا خیال 2013 کی بات ہے یہ. تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی لگ تو احمد ہی رہا ہے لیکن باتیں غیر احمدیوں والی کر رہا ہے. یعنی وہ باتیں تو مسیح موت کی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ہمارے خلفاء کے خلاف بھی کر رہے تھے. تو اس وقت تو ظاہر ہے میرا خلفاء کے ساتھ بڑا اٹیچمنٹ تھی. تو مجھے ان کو بڑا عجیب ان کی بات لگی کہ یہ کس طرح کا احمدی ہے کہ یہ حضرت مسیح موت کو تو مان رہا ہے اور خلفاء کو انکار کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی آؤ، میرا چیلنج کر رہا ہے اور میرے سامنے آؤ اور میں سب کو چیلنج کرتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ یہ آدمی ضرور جھوٹا انسان ہے کوئی، جو ہمارے جو حضرت مسیح موعود کے اقتباسات اور ان کے ارشادات ہیں ان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہا ہے. تو میں پھر ہمارے جو یحییٰ خان صاحب ہیں نا، یا جماعت کے اس وقت وہ سویڈن یا گوتھےبرگ کے مشنری تھی، مربی تھی، تو ان کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی واقفیت تھی. ہمارے تو دوستوں کو والے تعلقات تھے، فیملی والے آنا جانا تھا ہمارا. تو ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا خان صاحب، یحییٰ خان صاحب آپ نے یہ سنا ہے ایک آدمی یہ کر رہا ہے، چالیس دے رہا ہے؟ کہتے ہاں میں نے ہمیں پتہ ہے، سنا ہوا ہے. میں نے کہا مائی گاڈ، آپ کو اس کا پتہ ہے؟ آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کا آپ نے انتظام کیا کوئی؟ کہتے نہیں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں ایسی باتوں کو. میں نے کہا اگنور کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو چیلنج کر رہا ہے بار بار، نکلو باہر ہوئے. تو یہ میرے ساتھ یہاں پہ مقابلہ کرو، میں مطلب ویڈیو ہم بنائیں گے اور سارا کچھ کہا ہے.
تو اس کو تو پھر انتظام اس کا کرنا چاہیے. کہتے نہیں ہم نہیں ایسے لوگوں کو نہیں ہم جواب دیتے. میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے نا مرکز سے پتہ کر کے بتائیں, ہو سکتا ہے جواب دیا ہو آپ کے علم میں نہ ہو, کیونکہ ہماری ایک مربیوں کی فوج ایک ہماری ربوہ میں, ایک قادیان میں, ایک لندن میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی مولوی 5-10 صفوں کا لکھ کے ایک مقالہ اس کے منہ پہ مارے جو یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص. تو انہوں نے مجھے ٹرکانے کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے میں مرکز سے پتہ کروں گا. اگلے ہفتے انہوں نے کہا نہیں وہ مرکز نے بھی یہی کہا کہ نہیں ہم نہیں ایسے نہیں جواب دیتے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے تو نہیں جواب دینا پر میں نے تو نہیں اس کو چھوڑنا. تو چنانچہ اس مشن پہ میں نکلا کہ عبدالغفار جمبا کو گرا کر دم لوں گا. تو اس کے لیے پھر میں نے مزید سٹڈی شروع کر دی کہ یہ جو الزامات وغیرہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے خلفاء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں, تو میرے ذہن میں تو پکا تھا کہ یہ ان کا سارا جھوٹ اور دجل ہے اور انہوں نے خام خواہ حوالے دے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوگا. تو اور دیکھیں اس آپ دوران آپ کا 1 سال ماسٹر میں نے تھیسس اسٹڈی کی. کمپلیٹ ہو گیا؟ تھیسس میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا, لیکن اچھا, اسی دوران مجھے یہ پھر وہ بھی میں کام کر رہا تھا اور یہ بھی ہوا. یہ نیا تو مشن مل پھر گیا آپ کو. میں نے سوچا کہ میں نے پھر سٹڈی شروع کی جمبا صاحب کے جو الزامات ہیں نا اس کے حوالے سے, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے خلفاء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے اور یہ اب انہوں نے کوئی اپنے نئے فلسفے بنا لیے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اپنی جو یہ خلافت کو ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ تحریف کر دی ہے اور نئے عقائد بنا لیے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خدا کی طرف سے آئے گا نہیں, ہماری اپنی خلافت ہی جو ہے وہی قیامت تک چلے گی. تو میں نے کہا یہ کیسے کوئی خلیفہ کہہ سکتا ہے, کیونکہ ہم تو بچپن سے ہمیں یہی سکھایا گیا. میں تقریریں بھی کرتا, جب طفل تھا اس وقت بھی تقریریں کرتا تھا, جب خادم ہوا پھر بھی میں تقریریں کرتا تھا کہ یہ سلسلہ جاری ہے, مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلفاء یہ بات کہیں. تو 1 سال کی سٹڈی کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ جمبا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے خلفاء واقعی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں. تو اس وجہ سے وہ میری کنورشن, لیکن اس سے پہلے یعنی میری کنورشن سے پہلے میری جمبا صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی ٹیلی فون یا کوئی اور, میں اپنی طرف سے کر رہا تھا, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں ان سے پوچھوں گا یہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے نا, تو میں نے تو اپنا مطلب آبجیکٹو نالج لینا ہے. تو میرے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم بھی موجود ہے, خلفاء کی ساری باتیں بھی موجود ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے میں ان سے پوچھتا پھروں. تو بہرحال جب پہلی دفعہ 2014 میں جلسہ سالانہ جرمنی جب ہوا تو وہ ہمارے تھوڑے سے لوگ تھے, میرا خیال ٹوٹل 50 لوگ تھے اس وقت, عورتیں بچے مرد ملا کے, وہ ہمارا جلسہ سالانہ جو ہوا تھا. تو وہاں پہ پھر میں نے جمبا صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, اور یہ کہاں پر ہوا تھا پہلا جلسہ سالانہ؟ یہ کیل جرمنی میں, جہاں جمبا صاحب کی رہائش ہے نا وہیں پہ کیل جرمنی. ہم نے ہائر کیا تھا ایک جگہ کیونکہ وہ ہماری اپنی جگہ نہیں تھی, تو وہاں پہ پھر وہ ہوا تھا جلسے. صحیح. طارق بھائی, آپ اگر نوجوان نسل کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں کہ وہ روحانی خزائن کی اسٹڈی کے بارے میں, تو وہ ضرور دیں, کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ ہے اور کیسے اس کو بیلنس رکھنا ہے کہ آپ ٹھیک ہے باہر آ کر ایون پاکستان میں بھی بہت بزی لائف ہوتی ہے, لیکن اس کو کیسے ساتھ ساتھ رکھنا ہے. ہاں, میں نے جو بات سیکھی ہے نا کہ روحانی خزائن آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا جو اس کا منشا ہے. آپ کو سمجھ تب آئے گا جب آپ کسی مخالف کے ساتھ بات کریں گے. تو میں اپنے جو نوجوان ہیں نا ان کو میں یہی کہوں گا کہ مخالفین سے ڈرے نا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں. یہ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے کھاد ہوتی ہے نا اس میں سے کتنی بدبو آتی ہے, لیکن جب ہم کھیت میں ڈالتے ہیں تو کیسا لہلاتا و خوشنما اس میں سے پودا نکلتا ہے. اسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں. جو کام ہم نہیں کر سکتے یہ ہمارا پیغام جگہ جگہ پہنچاتے ہیں, اور بے شک ہمیں گالیاں نکالتے ہیں, لیکن جو سعید روح ہے وہ جان جاتا ہے کہ بھی یہ جس کو متعلق یہ گالیاں نکال رہا ہے آخر میں بھی تو دیکھوں وہ کہہ کیا رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو روحانی خزائن کو آپ پڑھیں, لیکن
مخالفین سے بات کرنے سے نہ ڈریں. اب جیسے اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو میں نے سمجھا ہی اصل میں اس وقت ہے جب میرا واسطہ عامر نذیر سے پڑا، جو اس وقت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا میرا خیال جو نون ورلڈ، جو میری نون ورلڈ ہے، اس میں بدترین مخالف اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عامر نذیر ہے. اور دیکھیں اس نے میری کتنی خدمت کی ہے. اگر میں پیسے دے کے بھی اس کو ہائر کرتا نا تو یہ کام نہیں تھا ہو سکتا، کیونکہ اتنی ڈیووشن سے نہیں ہوتا کام. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ڈالی ہوئی ہے، موم بتی جلائی ہے، ایک مطلب شعلہ اس کے اندر ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتا ہے اور پیش کرتا ہے روحانی خزائن. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے جہاں مخالف اعتراض کرے نا جس تحریر پہ، اس کو پڑھو، وہاں پہ تم ایک معرفت کا نقطہ پاؤ گے. تو یہ معرفت کے نقطے عامر نذیر صاحب کی مہربانی سے مجھے ملے ہیں. اس لیے میں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں اس سے ڈرے نا، بلکہ وہ سمجھے وہ آپ کا معاون و مددگار ہے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بدترین مخالف ہے، لیکن وہ ہمارا ہی کام کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ آئیں، اس کے ساتھ بات کریں، آپ کو اور چیزیں پتہ چلے گی. اور وہ جس طریقے سے وہ پڑھ کے بیان کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہی لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے بہت کچھ اور مل جائے گا اس میں سے. تو یہ میری نصیحت ہے اپنے تمام نوجوان احمدی بھائیوں سے. بہت خوب. اور اسی لیے آپ ان کے ساتھ مجھے بیٹھے بھی کافی نظر آتے ہیں. میں ان کو آپ فالو ریزن کرتا ہوں، سمجھ میں تو آئیے. کہتا ہوں میں ان کو فالو کرتا ہوں جہاں پہ عامر ندیر، کیونکہ ایک ہی بندہ ہے عامر ندیر جس کو علم ہے، باقی تو سارے گالیاں نکالتے ہیں، لیکن وہ صحیح طریقے سے بات کرتا ہے، روحانی خزائن پیش کرتا ہے، اور کوئی دو نمبر ہی نہیں کرتا پیش کرتے ہوئے. حاشیہ رائی کرتا ہے وہ ظاہر مخالف جو ہے، لیکن وہ جو پیش کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. صحیح. تو یہ میں اس کا بڑا جی، شکر گزار ہوں، اس کے منہ پہ بھی کہتا ہوں کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت خوبصورت پیغام دیا ہے طارق بھائی. ہمارے جی اس 1-to-1 کے اندر ایک لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جو جی کہ میں آپ کو 1 منٹ دکھاتی ہوں. جی آپ پانی پی لیں. ٹھیک ہے. جی جناب، چوہان صاحب آپ کی عدالت میں. جی اور اس کے اندر جو ہے ہمیں جو پہلے سے سوال ملے ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور نیچے ناظرین جو بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بھی کرتے ہیں. اچھا جی، سوال تیز ہوں یا جواب سخت لگیں، سچائی کی راہ میں یہ سب کچھ کم لگیں. جو دل سے جیتے ہیں اور کتاب سے جڑتے ہیں، وہی تاریخ میں چراغ بن کر جلتے ہیں. طارق صاحب، آپ پر پہلا الزام یہ ہے کہ آپ گفتگو کے دوران سخت زبان کا استعمال کرتے ہیں. کیا یہ جرت حق ہے یا تلخی لہجہ؟ جی یہ درست بات ہے، سخت میں استعمال کرتا ہوں اور کئی دفعہ بد زبانی بھی کرتا ہوں. اور اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک فوج ہوتی ہے نا، تو فوج میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، اس کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. کچھ نے بورڈنگ لاجنگ کا کام کرنا ہوتا ہے، کسی نے خوراک بنانی ہوتی ہے، کچھ لڑنے میں تیز ہوتے ہیں، اور کچھ جاسوسی میں تیز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گردنیں بھی کاٹتے ہیں. تو جب فوج کا ایک ہی بندہ ہو تو اس نے پھر یہ ساری جو مختلف سکلز ہیں نا، پھر اس نے اپنے وقت پہ اس نے خود ہی ساری استعمال کرنی ہے، کیونکہ اس کی فوج کا کوئی اور بندہ نہیں ہے جس کو کہے کہ ذرا اس کا تم جواب دے دو یا اس وقت اس کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ جیسے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی والی بات ہے کہ مجھ میں وہ وقت کے مطابق ساری سکلز ہیں. اور مومن کا یہی کام ہوتا ہے کہ موقع محل کے مطابق وہ بات کرے، اور جہاں سخت الفاظ کی ضرورت ہوئی وہاں میں سخت الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں. اب آپ کے سامنے جب آرام سے کوئی بات کر رہا ہے دلائل سے، بلکہ سب سے مزہ ہی مجھے اس وقت آتا ہے جب علمی گفتگو ہو رہی ہو. تو جب کوئی اعتراض کر رہا ہے تو پھر میں بھی اس کے اوپر الزامی اعتراضات کرتا ہوں. تو کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی سخت بات کی بھی میں تو کروں گا، میں تو آپ کو کہوں گا. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کوئی بد زبانی کرے گا تو وہ پھر تیار رہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اس کے بدلے میں ان کے اکابر کو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے اکابر ہیں.
تو اس کا میں کہتا ہوں کہ پھر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کی ماں اور باپ چونکہ آپ کے اکابرین ہیں نا، تو میرے لیے پھر وہی بات ہے، اگر آپ حضرت مرزا صاحب کو گالیاں نکالیں گے تو پھر میں آپ کی ماں باپ کے متعلق کہوں گا، اور اگر آپ کو ماں باپ عزیز ہیں تو آپ مرزا صاحب کے متعلق بھی بد زبانی نہ کریں. تو یہ بالکل یہ میرا ہے طریق، میں ایسے ہی کرتا ہوں. صحیح. جبکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بہت پازیٹیو رہا ہے. آپ نے جی کبھی بھی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد پہلے لاہوری جماعت میں گئے، پھر آپ لوگ خلافت کے، اور پھر جنبا صاحب کے ساتھ. کیا یہ چانس ہے کہ آگے بھی اگر آپ کو کچھ اور نظر آئے تو آپ بدلیں؟ جی کیا سنا نہیں میں نے. میں نے کہا لاہوری جماعت سے آپ لوگ خلافت کی جماعت میں آئے، اور پھر خلافت سے جی جنبا صاحب کے ساتھ. کیا یہ چانس ہے جی کہ جی آگے بھی اگر آپ کو کچھ کہیں اور سچ نظر آئے تو آپ لوگ جائیں گے کہیں اور؟ ہاں دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں وہ جنبا صاحب اکثر بیان کرتے ہوتے ہیں ارسطو کی بات. ارسطو نے اپنے جو استاد تھا، افلاطون تھا شاید غالباً، اس کو کہا تھا کہ اے استاد مجھے آپ سے بہت پیار ہے، مگر سچ مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہے. تو ہم جنبا صاحب کو میں نے اس لیے نہیں مانا کہ جنبا صاحب کی شخصیت بڑی مسحور کن ہے. میں نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو کوئی خدائی الہی بندہ لگ رہا ہے. مسحور کن بالکل بھی نہیں ہے ان کی شخصیت. اور میں نے ان کو دیکھ کے یا ان کی شکل دیکھ کے یا ان کا تقریر کا طریق دیکھ کے نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے زندہ وہی ہے جو دلیل سے زندہ ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں وہ مردہ ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے الہام 100 ہوتے ہیں، دن میں 4 بار ہوتے ہیں، یا میں مٹی میں سے سونا پیدا کر سکتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. دلیل یہی ہوتی ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل رکھتے ہیں، اور دلیل ہمارے جو مسلمات ہیں اسی میں سے ہونی چاہیے. قرآن ہے، سنت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات ہیں، ان کے ارشادات ہیں. تو وہ اگر اس کے حساب سے کوئی دلیل ہے تو میں ضرور، اگر کوئی ہمیں پتہ چلے. اب جیسے ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ 16ویں صدی میں نیا مجدد آ جائے گا، تو ہو سکتا ہے آج جو جنبا صاحب کو ماننے والے ہیں وہ اس کا انکار کر دیں، اور جماعت احمدیہ کی طرح کہہ دیں بس سے بس اب کسی نے نہیں آنا، اب جنبا صاحب آخری ہیں، ان کے بعد اب کوئی ہمارا ہی چلے گی ساری. تو ایسا ہوگا ضرور، کیونکہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو اس وقت میں کہتا ہوں اس وقت جو 16ویں صدی کے مجدد کا انکار کریں گے وہ اتنے ہی بڑے فاسق ہوں گے جو اس وقت جنبا صاحب کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود کا انکار کیا. تو بالکل جب بھی سچ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہم اس کو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے ہم بھی فاسقین میں شامل ہوں گے. جی جی جزاک اللہ. جی اگلا سوال ہے کہ جس طرح سے عوام اکثر لکھتی ہے کہ مربیان کیوں نہیں آتے ٹک ٹاک پہ، تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جنبا صاحب کیوں نہیں ٹک ٹاک پر آ کر تبلیغ کرتے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال ہے. اصل بات ہے کہ جنبا صاحب کو ٹیکنیکل نالج بالکل نہیں ہے، وہ صاف یہ کہتے ہیں. واٹس ایپ پہ وہ ایک دفعہ ایکٹیو ہوئے تھے اور ان کے جو بچے تھے انہوں نے ان کے ہیلپ کی کرنے میں، لیکن اس میدان میں وہ بالکل ہی طفل مکتب ہیں. تو ٹک ٹاک پہ تو وہ بالکل وہ کہتے ہیں مجھے چلانا ہی نہیں آتا، تو اس وجہ سے وہ نہیں آتے. واٹس ایپ پہ وہ ایک گروپ تھا پیور ڈسکشن، اس میں وہ آئے تھے، وہاں پہ وہ کئی دفعہ انہوں نے اپیرنس بھی کی، سوالوں کے جواب بھی دیے اور اس طریقے سے، لیکن ٹک ٹاک کے وہ نہیں آتے. دوسرے ہے کہ وہ مصروف بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ تصنیف کا وہ کام کر رہے ہیں، اس میں بہت مصروف ہیں، اور پھر وہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ان کا کافی کام مصروف ہے. لیکچرز بھی دیتے ہیں، وہ خطبات بھی ہر جمعے کو خطبہ بھی دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا کافی مصروفیت ہے اس لحاظ سے. لیکن میں ان کو کہتا ہوں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جنبا صاحب سے ہم بھی سارا کچھ ان کا ہر وقت موجود ہے ویب سائٹ پہ، اور ان کے خطبات متواتر آتے رہتے ہیں، تو تمام سوالوں کے جواب تو وہ دے دیتے ہیں وہاں پہ. اگر کوئی سوال پھر بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب بھی اپنے خطبات میں دیتے ہیں. ابھی جیسے وہ 3 خطبات جو انہوں نے دیے ہیں، کسی کا گمنام خط آیا تو اس میں سارے جو کچھ انہوں نے لکھا سب چیزوں کے انہوں نے جواب دیے ہیں. تو نالج تو موجود ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے. جی صحیح. اگلا سوال ہے کہ جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ خلافت والے کہ روحانی خزائن پر نہیں بلکہ قرآن سے بات ہوگی، اور آپ یہ کہتے ہیں
کہ روحانی خزائن ہی اصل سرمایہ ہے. کیا یہ الزام ہے یا حقیقت؟ نہیں دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں، یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ اصل ہے روحانی خزائن. قرآن اور حدیث جو ہے وہ تو ایسا نالج ہے جو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے. اب دیکھیں قرآن کی آیت آپ پڑھیں تو کچھ لوگ اس کا کچھ اور مطلب نکالیں گے، کچھ اور نکالیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ قرآن سکھانا کس نے ہے. اگر قرآن کو سکھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر رسول کی بھی نعوذ باللہ ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو نا تو میری اتباع کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر خدا تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ رسول کے بغیر آپ اللہ کو پا ہی نہیں سکتے. تو رسول نے فرما دیا ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا. تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ وہ صدی کے اوپر جو مجدد آتا ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ہی دین کی تجدید وہ کرنے آتا ہے. اور مرزا صاحب جیسے وہ کہتے ہیں ان کے بعثت ثانی ہیں، تو ایک جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس طرح کہ ان کا آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی 14ویں صدی میں. ورنہ ہر جو مجدد ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے اور وہی تعلیم اس نے پیش کرنی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی اس نے صفائی کر کے نئے سرے سے ہر صدی کے اوپر تازہ بتازہ کر دینا ہے. تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. آپ کا سوال پتہ نہیں مجھے بھول گیا. کوئی بات نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، اب یہ ظاہر ہے سخت سوال ہیں تو میں پہلے معذرت کر رہی ہوں کہ نہیں کچھ کوئی لوگ بات کہتے ہیں نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کی شدت بیان ہے وہ نفرت ہے نظام سے. یہ نفرت ہے یا عشق حق ہے؟ نہیں، اصل بات ہے کہ میرے پاس نظام سے نفرت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نظام نے میرا کیا بگاڑا ہے ذاتی طور پر اگر میں کہوں؟ یعنی جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ذاتی طور پہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے. میں تو ان کے ساتھ لگا رہا ہوں ہمیشہ اور جماعت کے میں ایکٹیو رہا ہوں. تو انہوں نے میرا کیا بگاڑنا تھا کہ میں کوئی میرا جائیداد کا جھگڑا نہیں ہوا، کوئی میرا طلاق وغیرہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا کہ اس میں غلط فیصلہ کسی نے کر دیا یا خلیفہ جی نے میرے متعلق کو غلط فیصلہ کر دیا. ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں کبھی. تو میرا تو خالص جو کنورشن تھی وہ دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں تھی کہ اگر آپ خلیفہ وقت جو اس وقت ہے اس کی جس کی آپ بیعت میں ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کر رہا ہے تو آپ اس کی بیعت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرا جھگڑا پھر خلیفہ وقت سے تو نہیں ہے، خلیفہ وقت کے عقائد سے ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی میری کوئی ذاتی پرخاش ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن مصیبت یہ کہ جماعت احمدیہ میں یہ رواج ہے کہ جو کوئی آپ کی اوپر کوئی بات کرے گا نا اس کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کریں گے. تو میں جو مجھ پہ اگر کوئی ایسا الزام لگاتا ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا. یعنی مجھے کوئی کہ طارق چوہان چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زناکار ہے، یہ بدکار ہے، تو میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، آپ اگر کہتے ہیں تو کہتے رہیں، کیونکہ طارق چوہان اپنی بات تو کچھ پیش ہی نہیں کر رہا. یعنی اگر میں کہوں کہ طارق چوہان یہ کہے خدا نے مجھے معمور کیا ہے اور میں اللہ کی طرف سے ملہم من اللہ ہوں اور ہدایت کے لیے آیا ہوں، تو پھر آپ ضرور مجھے کہیں میں بدکار ہوں، فلانا ہوں. تو ظاہر ہے بدکار کی بات آپ کیسے سنیں گے؟ لیکن جب میں بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں تو میں چور ہوں، بدکار ہوں، کچھ اور ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ چلے میں اپنے آپ کو گناہ گار مانتا ہوں. میں کب کہتا ہوں میں کوئی نیک آدمی ہوں؟ بے شمار گناہ کیے ہوئے ہیں اور ہر وقت سرزد ہوتے ہیں، خدا کے حضور استغفار کرتے ہیں. لیکن میں اپنے آپ کو نہیں پیش کرتا کہ دیکھو طارق چوہان یہ کہہ رہا ہے اور طارق چوہان تمہیں پتہ ہے بڑا ترم خواہ ہے. میں تو کہتا ہوں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں. اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم میں پیش کروں اور آپ غصہ مجھ پہ کریں تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کا غصہ جائز ہے کہ نہیں. تو میری کوئی پرخاش نہیں ہے کسی سے جی. بلکہ آپ اگر میں یہ کہوں، ہاں میں صرف ایک فکرہ اس میں ڈال دوں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایمان لانے والوں پر مجھے سب سے زیادہ ان سے محبت ہے. بے شک وہ خلافت گروپ کے بھی ہیں، تو مجھے کسی سے پرخاش نہیں ہے، کسی کے سوچ کے میرے دل میں کوئی غصہ نہیں آتا کہ یہ کہاں یہ کیا. بھئی وہ جو باتیں کر رہا ہے، جو عقیدہ ہے، صرف اس کے ساتھ میرا اختلاف ہے. اس پرسن کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں، کسی بھی کے ساتھ جی.
بالکل میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ آپ کے اوپر کافی الزامات لگتے ہیں، تو یہ گروپ بدلنے کے بعد سے یہ الزامات کی شدت ہوئی ہے، تو آپ نے اس کا صحیح جواب دے دیا. ہاں بالکل، اس ٹھیک کے ہے. بعد بھی ہوئی ہے نا، کیونکہ جو بھی میری بات سے غصہ مطلب اس کو آتا ہے تو یہ کہنا یہ تو چور ہے، یہ تو بدکار ہے، یہ تو فلانا ہے. بھی ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں. ہاں میں جب مسیح موت کی بات کروں گا تو آپ اگر میری بات آپ کو نہیں پسند تو مجھے آپ گالیاں نکالیں گے تو ایکچولی آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں نکالیں گے، کیونکہ میں تو وہی تعلیم پیش کر رہا ہوں، حوالہ بھی دے رہا ہوں، پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں. تو پھر مجھ سے میرے اوپر کیوں غصہ کرنا؟ جی ٹھیک ہو گیا. اصل میں اس میں 1-to-1 میں ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ کیونکہ ایک اس کا الگ طریقہ ہے، لیکن بس میں ایک جی آخری کوشچن کروں گی کہ اگر جنبا صاحب کی میں بلکہ سوال سامنے رکھوں، وفات والی پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اصل بات ہے کہ انہوں نے وفات کوئی کے وفات کی سال والی پیش پیش گوئی. گوئی. ہاں دیکھیں یہ اس کے متعلق نا غلط کوٹ کرتے ہیں، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح جنبا صاحب کو کوٹ کیا جاتا ہے. جنبا صاحب نے صرف اتنی بات کی تھی کہ شروع میں جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو معمور کیا گیا تو وہ کہتے تھے کہ میں تو کمزور سا آدمی ہوں، نہ میری کوئی ایسی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، تو میں تو مطلب کل ہی مر جاؤں. اس چیز کا ان کو بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھ میں تو اتنی طاقت ہی نہیں، میں کیسے کر چکوں گا. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے 2028 دکھایا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان کو دکھایا گیا. اب اس سے انہوں نے خود ہی تفہیم جو کی ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ میں 2028 تک کم از کم زندہ رہوں گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفہیم ابھی تک سچ ثابت ہوئی ہے، یعنی 2025 آگے بہرحال وہ زندہ ہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تفہیم ان کی درست تھی. باقی جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا وہ کہ یہ ہوگا فلانا ہوگا، وہ تو پھر جب ہوگا پھر دیکھیں گے، اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتہ. اس لیے یہ کہنا ہے کہ 2028 تک انہوں نے فوت ہو جانا، ایسا ان کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف ان کو ایک تسلی دی گئی تھی کہ جو ان کے خیال میں کہ 2028 تک تم زندہ رہو گے کم از کم اپنا مشن پورا کرنے کے لیے. 2028 میں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ایسی خبر ان کو کوئی نہیں دی گئی. وہ ہم اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً ان کو ایسی کوئی خبر نہیں دی گئی. جی جی بہت شکریہ. طارق بھائی آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو پھر ہم اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں. نہیں، ایک سوال اور بھی نیچے تھا کہ کیا کہہ رہے تھے کہ لیکن قرآن اور حدیث میں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، تو اس پر طارق صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، وہ پوچھ نہیں رہے تھے کہ ہمیں اگر مرزا صاحب کے ایسے دعوے ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو قرآن اور حدیث میں تو اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں آپ؟ لیکن وہی بات ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے حکم و عدل بنایا گیا ہے، قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ہر ایک زیروں پر مجھے دیا گیا ہے، اور حدیث کے جس ڈھیر کو میں چاہوں صحیح قرار دے دوں، جس ڈھیر کو چاہوں رد قرار دے دوں. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جو کتابیں جس نے پڑھی ہوں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اس کو ان کے اسلوب کا پھر پتہ چل جاتا ہے. ان کا اسلوب کیا ہے کہ وہ بعض باتیں اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں. جیسے یہ والی بات ہے کہ جی وہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس کی مخالفت ہوگی، حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو یہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث وہ ہے جس میں مرزا صاحب نے لکھا بھی ہوا ہے کہ جیسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ جو مسیح آئے گا تو اس کے سانس سے کافر مریں گے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے استنباط کیا ہے کہ اس کا یہ جو ہے نا سانس سے کافر مرنا یہ ایک عذاب ہے، اور عذاب آتا ہی اس وقت ہے جب خدا کے مرسل کا آپ انکار کرتے ہیں. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ایک رسول نہ بھیجتے. تو مرزا صاحب نے اس سے یہ استنباط کیا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں جو اعتراض کرتے ہیں یہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے حدیثوں کے مضمون سے اپنا استنباط کیا ہوا ہے، اس سے جو بات ایک سمجھی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب کسی کا انکار ہوگا، کوئی آئے گا تو اس کا انکار ہوگا، عذاب تو تبھی آتا ہے. تو اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا اس کا انکار ہوگا تو پھر مطلب عذاب بھی آئے گا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کا اسلوب کیا ہے اعتراض سے پہلے. لیکن اعتراض کرنے والوں کو تو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تو مرزا صاحب کو نہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نہ کچھ سوائے عامر نذیر کے. جی اچھا جی
ठीक है, जज़ाकल्लाह। आज की ये गुफ्तगू एक सफ़र थी, सफ़र ज़ात से लेकर सफ़र इल्म का। मोहतरम चारिक चौहान साहब की बातों से ये सीखने को मिला कि सच्चाई का रास्ता कांटों भरा ज़रूर है, मगर चराग़ बसीरत से वही रोशन होता है। आखिर में बस इतना कहूँगी कि राह हक़ के मुसाफिर का इनाम यही है कि इसकी सोच वक्त को बदल देती है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब के कि उन्होंने अपने वक्त और बसीरत से हमें माला माल किया। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह ताला। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।